वालेकुम सबको रमज़ान का चाँद मुबारक हो। और ये महीना ज़ाहिर है इबादतों का भी है और खैर का भी है और इस मग़फ़िरत भी है, और सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए दुआओं का सिलसिला जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी 19 जो मेंबर काबीना है उन्होंने भी अब दुआओं पे ही इन्हिसार करना शुरू कर दिया है और कहा है इस नेक महीने में शायद हम इन बहरानों से निकल आएँ जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। आज एक 19 मेंबर कैबिनेट ने ओथ लिया है। इसमें एक MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शामिल हैं और चौधरी सालिक फ्रॉम BML काफ, और IPP से यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान साहब, और ऑफ कोर्स इन अ सरप्राइजिंग एंट्री मोहसिन नकवी साहब हु विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द सेनेट इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसमें। अब ये तमाम तर लोगों से अभी एड्रेस किया है शहबाज शरीफ साहब ने, क्या फरमाया जरा सुनिए। हमारे जो इत्तेहादी पार्टीज उनको मैंडेट मिला है और हमें सबका एहतराम करना होगा, और इस मैंडेट का तकाजा ये है कि हम अब मिलकर अपनी तवानाइयाँ मुज्तमे करें और मिलकर हम इस खिदमत के सफ़र की तरफ से तेज़ी से हम कदम उठाएं। जो पिछले 16 माह में जो हमारी हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी पूरी कौम ने देखी, लेकिन इंतहाई आजिज़ी के साथ मगर एतमाद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो सबसे बड़ी जो खिदमत थी उस हुकूमत की कि कौम को दिवालिया होने से उस हुकूमत ने बचा लिया था, और यही वजह है कि उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई तो हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रही, वो मज़ीद अबतर नहीं हुई। गो के आज अब हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, और जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में खिदमत आवाम की खिदमत में अर्ज़ की थी कि चॉइसेस थी कि जनाब हम शुड वी बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स और बी काउंटेड। तो कौमी ज़िम्मेदारी ने, सियासी ज़िम्मेदारी ने, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुसलमान, हम सब ने ये फ़ैसला किया कि हमारी एक सबसे बड़ी अब ज़िम्मेदारी ये है कि हम कुछ हो जाए, हालात कुछ हो, अब हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की ज़िम्मेदारी का बोझ संभालेंगे कि जब हमने हिज़्ब मुखालिफ को इनवाइट किया था वो हुकूमत बनाने में कामयाब न हुए, तो ज़ाहिर है फिर ये ज़िम्मेदारी हमने संभालनी थी। अब से कुछ देर कबल जो कि काबीना की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी तो सुबह हो गई थी, लेकिन जो उन्होंने ओथ ले लिया है उनके लिए एक इशारा रखा और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे गुफ्तगू की कि अब से कुछ देर कबल का हमने आपको साउंड बाइट सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये कोशिश की थी कि जो अपोजिशन जमात है वो भी हमारे साथ मिलकर, क्योंकि किसी को भी एक सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वो भी हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाते, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने सोचा कि वो सड़कों पर ही रहेंगे। लेकिन in another historic moment जब सेकंड टाइम आसिफ अली जरदारी साहब ने ओथ लिया है एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और अब बात हो रही है एक और हिस्टोरिक मोमेंट है जो कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा विल बी प्रोनाउंस्ड एंड अनाउंस्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। इस पर मजीद बात करेंगे। कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ ही गई है जरदारी साहब के ऊपर, और मुफाहिमत का बादशाह जिनको कहा जाता है कि अब उनको तमाम जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये अब जाहिर है क्योंकि हमने अलवी साहब को देखा है कि वो एक मखसूस जमात के ही सदर रहे, ना कि वो एक कौमी तौर पर जब सारी जमातों को साथ लेकर चलते। तो अब आपको क्या लगता है कि एक मुफाहिमत के बादशाह ये PTI को टेबल तक ला सकते हैं? और ऑफ कोर्स ये जो हम सुन रहे हैं आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से, क्योंकि जैसे जरदारी साहब का जो जेल का पूरा एक दौर रहा, उसके बाद उनके कोर्ट्स जाना, साथ साथ आसिफा भुट्टो रही, तो वेल डिजर्व पोजीशन, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का जो मिसाल है वो पहली मरतबा नहीं हुआ है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्टी के अंदर अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब या दी फरियाल के बाद अगर खिदमात है तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का है। उन्होंने न सिर्फ सिंध में, कराची में और पंजाब, बलूचिस्तान
میرے حلقے نے 242 میں بھی یہ تشریف لائی ہے ریلی کی صورت میں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہترین قسم کے ایک کمپین انہوں نے چلائی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان کا ایک حق تھا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا حوصلہ افزائی ملے گی اس حوالے سے۔ دوسری بات آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کی ہے، ہم کوئی نئے دعوے نہیں کریں گے، آپ ان کا پچھلا دور دیکھ لیں جہاں 58(2)B کے اختیارات تھے اور وہ سمیت انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کر دیے، وہاں ہم پشتونوں کو جو 64 سال سے ہمارا کوئی نام نہیں تھا شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے، وہاں خیبر پختونخوا کے نام سے نام دے دیا، بلوچستان کی جو مظلوم عوام ہے ان کے لیے بلوچستان پیکج دیا، سی پیک جس کے اوپر پاکستان کا ہم شہرک کہتے ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کا تحفہ ہے، اور اسی طرح سندھ میں زمینداروں کے حوالے سے یا شہداء کے حوالے سے جو انہوں نے زمینیں دی ہے، اور تمہیں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی ایک بڑی خدمات ہے، اور باقی رہے کہ مفاہمت کا بادشاہ، یقیناً یہ جب کارکن اور ہم جب نعرے لگاتے تھے کہ ایک زرداری سب پر باری، تو یہ منع کرتا تھا، نہیں یہ نہیں کہو، یہ کہو ایک زرداری سب سے یاری، تو میں سمجھ رہا ہوں جو شخص اس بات پہ مشہور ہے کہ وہ سب سے یاری ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، دعائی کے لیے کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، بلاول صاحب نے عمران خان قدم بڑھاؤں تمہارے ساتھ تھے، تو جواب میں کیا گالیاں ملی آپ کے سامنے کی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ مولانا فضل احمد صاحب کے ساتھ پرانے ان کے روابط تھے تو ان کو منانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور موجودہ حکومت کو یا اتحادیوں کو ساتھ چلنے میں یا ان کو یکجا کرنے میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کا پہلے بھی تھا اور آج بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بات جو کہ بار بار کہی جا رہی ہے منظور صاحب، کیونکہ اچکزئی صاحب نے ظاہر ہے کہ جس طرح سے کیمپین کیا، پھر ان کا ایک میٹ اپ بھی ہوا اور وہ اسلام آباد کلب میں ہوا، اور آپ لوگوں کا جو زرداری صاحب کا میٹ اپ تھا وہ سندھ ہاؤس میں ہوا، تو ظاہر ہے وہ ایک اونرشپ جو ہے وہ تو آپ انڈیویجولی کر رہے تھے، لیکن ان کو بلوچستان سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا، بی این پی نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ فیئر بات ہے؟ اور اچکزئی صاحب کے بلوچستان سے ہیں، ان کو ووٹ نہ ملنا، اس کے پیچھے آپ کیا ناصر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں اچکزئی صاحب کو تو سب سے پہلے جو شکوہ ہے وہ مولانا فضل احمد صاحب سے کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ مولانا فضل احمد صاحب اپنا 22 سیٹ ہار گئے ڈی اے خان کا، اور یہاں یہ پشین چمن سے یہ جیت گیا، اور وہاں اچکزئی صاحب ان کے حق میں دستبردار ہوئے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ زرداری صاحب کے ساتھ تو بڑے پرانے چلو ٹھیک ہے سیاسی اختلاف ہو سکتی ہے جو کہ میرے نظر میں کوئی نہیں ہے، مولانا صاحب جو گلے شکوے کر رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں کہ سیٹ ہم سے لیے گئے وہ تو پی ٹی آئی کو دیے گئے یا پی ٹی آئی لے گئے، یہاں پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں تو میرے خیال میں کوئی اس کا شکوہ نہیں ہے۔ اور پھر پلس یہ کہ میرے آبائی حلقے بلوچستان کا NA251 کا ذوب کا، وہاں باقاعدہ جو ہے نا وہ خوشحال خان کاکڑ جو ہے نا جو شہید عثمان کاکڑ کا بیٹا ہے، اور وہ جیت گیا، اس کا باقاعدہ اناؤنس ہو گیا، اور 2 دن بعد انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو ہمیں جو باہر سے ووٹ آتے ہیں جو پوسٹل وہ ہے وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کیے تھے، تو بھائی آپ نے پہلے کیسا اناؤنس کی جب آپ نے کاؤنٹ نہیں کیا؟ بہرحال ایک بہانہ تھا، تو وہ سیٹ مولانا صاحب کو دی گئی ہے، اور مولانا صاحب کی اس وقت ماضی سے زیادہ سیٹیں ہیں بلوچستان میں، 12 صوبائی اسمبلی کی ہے، تو ان کا جو گلہ شکوہ ہے وہ تو پختونخوا میں ہے یا پی ٹی آئی سے ہے۔ اور دوسری یہ کہ مولانا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے تو ان کے اوپر احسان کیا تھا، وہ ان کے حق میں دستبردار ہوئے تھے اور یہاں بلوچستان سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، تو آپ مجھے بتا دو کہ اچکزئی صاحب کی پارٹی کا تو ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے، باقی جو سیاسی لوگوں کا سلوک تھا ان کے ساتھ ہم نے تو ظاہری بات ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو دینا تھا، باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یا خود مولانا صاحب ہے انہوں نے ان کو ووٹ نہ دے کے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ان کی ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا منتو صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ اتنے سارے خسارے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، ایک سرکولر ڈیٹ کا بھی معاملہ ہے، بجلی چوری کا معاملہ ہے، پھر پی آئی اے جو ہے بار بار ہم کہہ سن رہے ہیں 825 ارب روپے جو ہے وہ ارب روپے کے نقصان پر پہنچ چکی ہے، وہ اب دائنے پہ کھڑی ہے کہ پرائیویٹائزیشن مانگ رہی ہے، اور آپ لوگ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار یو ول بی ولنگ کہ یہ پرائیویٹائز ہو جائے پی آئی اے، کم از کم یہ معاملات، یہ خسارہ تو ختم ہو، یہ کم ہو؟ ثنا صاحبہ یہ کیس میرے کمیٹی میں آیا تھا جب میں ملازمین کے متاثرہ ملازمین کمیٹی کے چیئرمین تھے قومی اسمبلی کا، تو یہ کیس میرے پاس آیا تھا، اس وقت بھی میں نے پی آئی اے کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بلایا ہے،
اور ان کو ساتھ یہ کہا کہ ماضی میں جس طرح امن و امان پر قابو پانے کے لیے ٹیلی فون اور موبائل بند کرتے تھے، وہی مثال میں ان کو دیے کہ اگر پی آئی اے خسارے میں، جو کہ واقعی خسارے میں ہے، تو ان کا آپ بدلہ اس طرح نہیں لے کہ آپ ملازمین کو جو ہے نا ان سے روٹی چھین لے. اور اسی دنوں میں پشاور ایئرپورٹ کے 125 لوگوں کو نکالا گیا، اور غالباً کوئی خواتین اور مرد 22 دن جو ہے نا وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا، یا اس کو آپ بھوک ہڑتال کو، یا جو بھی سلسلہ تھا، 22 دن رہے. تو اس وقت بھی مینجمنٹ کے پاس کوئی بات نہیں تھی. تو آج بھی میرا یہی کہنا ہے، جیسا اسٹیل میں لے لے، پی آئی اے لے لے، ریلوے لے لے، ادارے تو سارے خسارے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ ملازمین کو نکال رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ اس کو بہتر کریں. پی آئی اے جس نے ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کی ہے، آج ایمریٹس ایئر لائن دنیا میں کہاں تک پہنچ گئی اور پی آئی اے کہاں ہے؟ تو یہ تو ہماری اپنی جو بیوروکریسی ہے ان کی نائلی ہے. لیکن آپ اس کے سزا آپ ملازمین کو کیوں دے رہے ہو؟ سٹیل مل جو ماضی میں بیچا گیا کوڑیوں کے دام میں، اور پھر اس کے بعد اس وقت کی چیف جسٹس نے سوم اٹھا لیا تھا، اور پھر سندھ حکومت نے ان کو آفر بھی کیا ہے، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت میں، پچھلی حکومت نے، کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ نجکاری جو ہے نا وہ ان کا حل ہے، اور ملازمین کو نکالنا ان کا حل ہے. اس کو بہتر طریقے سے ملازمین کتنی قربانیاں آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی جس کی 20-25 ہزار تنخواہ ہو تو آپ اس کو نکال دے تو اس کا چولہا تو بند ہو گیا. تو اس کے لیے اقدامات تو اٹھانے چاہیے، اور یقیناً پیپلز پارٹی اس کے لیے، جہاں پچھلے بجٹ میں 32,000 جو تنخواہ کی ہے منیمم، یہ بھی پیپلز پارٹی کی مداخلت تھی پچھلی پی ڈی ایم حکومت میں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کے لیے بہتر راستہ نکال سکتی ہے، اور موجودہ حکومت کو اس کے لیے نکالنے چاہیے، بجائے ملازمین کے سر پہ چلنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 19 ممبر کی کابینہ ہے، وہ اس سے تو بہتر ہے کہ جو جہاز نما کابینہ بنائی تھی، جو 16 ماہ کی حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی. اب اس میں آپ کو کچھ نام نظر آئیں گے، جیسے احد چیمہ صاحب ہیں، شہزاد فاطمہ صاحب ہیں، جن کو منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ دیا گیا ہے، وہ ان کی ایڈ ہے شہباز شریف صاحب کی آن یوتھ افیئرز. پھر خالد مقبول صدیقی کو دیا گیا ہے ظاہر ایک کابینہ میں پوزیشن. چودھری سالک صاحب ہیں، اور اب اورنگزیب صاحب ہیں جن کو منسٹر ظاہر کابینہ میں ہوں گے. وہ ان کا لیول ایک فائنانس منسٹر کا ہوگا. فائنانس منسٹری جو ہے وہ ان کے پاس جائے گی، خارجہ شاید ڈار صاحب لیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ محسن نقوی صاحب آف کورس، جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی کارکردگی بہت اعلیٰ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بہتر معاملات ہو پائیں گے اس نئی کابینہ سے، اور اس کی تشکیل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سنا، ایک بات آپ کو بتا دوں، نقوی صاحب کے حوالے سے جب نگران یہ وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے کہ زرداری صاحب ان کو اپنا بچہ کہتا ہے. تو میں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا، مریم بی بی کو بھی وہ بیٹی کہتی ہے. مجھے کبھی بھی زرداری صاحب نے نام سے نہیں پکارا، بیٹا کر کے پکارتے ہیں، اور ہر کسی کو پکارتے ہیں. تو الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا آدمی ہے. آج وہ مسلم لیگ نون کے وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے. تو اب وہ جو مخالفین ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے، اب ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا کس کا ہے؟ تو ایک اچھا آدمی ہے، اور اگر ایک آدمی کارکردگی دکھا سکتا ہے تو اس کو بہتر پوزیشن دینی چاہیے. اور خاص طور محمد اورنگزیب صاحب کو تو میں سلوٹ یوں پیش کروں گا کہ یہ ایچ بی ایل میں ان کی تنخواہ 3 کروڑ بتایا جا رہا ہے. 3 کروڑ کی تنخواہ چھوڑ کے اور وہ وزارت خزانہ جیسے مشکل ٹاسک انہوں نے ایکسپٹ کیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے پاکستانی محب الوطن پاکستانی ابھی بھی موجود ہے جو اپنی قربانی دے کے، اپنی 3 کروڑ کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چھوڑ کے اور وہ ایک مشکل ٹاسک انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جہاں تک مجھے نظر ہے اس وقت جو کابینہ ہے ایک بہترین انتخاب ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آگے چل کے اپنی پرفارمنس بھی دکھا دے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی پارٹی کے سربراہ ہے. میں تو کہتا تھا کہ وہ ان کو بنانا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب کو، کہ وہ زیادہ جو ہے نا وہ پڑھ کے مارتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، اس کو بھی وزیر بنانا چاہیے تاکہ وہ پھر بلدیہ ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقے کو کچھ بہتر کر سکے. لیکن میرے خیال میں وہ اپنی ڈائلاگ بازی کی وجہ سے رہ گیا. تو علیم خان کو کیسے دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان کے؟ دیکھیں یقیناً وہ اتحادی ہے تو اس کو تو ایڈجسٹ کرنا تھا، چاہے علیم خان صاحب ہو یا ایم کیو ایم ہو یا دوسری پارٹی ہو، جیسے یہ چودھری سالک نذیر صاحب ہے. تو یہ سب کو نمائندگی دی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہتر آپشن ہے. ظاہری بات ہے جب آپ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ ظاہری باتیں پر سب کو نمائندگی دیں گے. اور خاص طور پہ سب سے بہترین چوائس میرے نظر میں
कैसर अहमद शेख साहब है, क्योंकि हमारे साथ कमेटी में भी थे और बड़े काबिल आदमी है, और कराची यहाँ जो कराची जो वो है चैम्बर है उनका वो प्रेसिडेंट भी रह चुका है और एक नामी गरामी इंडस्ट्रियलिस्ट है और मुसलसल अपना सीट जीते हुए आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप फर्दन भी नजर डालिए तो एक फिलहाल तो बेहतरीन इंतखाब है और हमारी दुआ है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखा सके। और आपका अभी भी मौक़िफ़ यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे? देखिए, हमारा तो इस वजह से हमारा तो सीएसी ने एक फैसला दिया है कि हम ऐसा नहीं बनेंगे, और उसका असर आपको पिछले 16 महीने की हुकूमत को याद होगा, तो वो बाज़ वज़ारतों पे हम इतराज़ करते थे, बाज़ वज़ारतों पे वो इतराज़ करते थे, और इस मरतबा ग़ालिबन सीएसी ने या पीपल्स पार्टी ने क़यादत ने ये फैसला किया है कि फुल फ्लेज इख्तियारात दिए जाए, और हम कोई वजीर दे दे तो पता चला कि हमारे वजीर की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो वो फिर एक डिवाइड होगा। तो इस मरतबा फुल फ्लेज इख्तियारात नून लीग के पास है, तो वो बेहतर चॉइस उन्होंने की उनके हिसाब से, और जारी बात है वो परफॉर्मेंस की भी उसी हिसाब से उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, आखिर में क्योंकि आपको भी एतराज रहा है जो इलेक्शन के में धांधली के इल्जामात आपने भी लगाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी इल्जामात लगा रही है, प्रोटेस्ट भी करा उन्होंने, उनको कल गिरफ्तारियां भी दी, उनके कुछ सीधा नुकात हैं जिन पे वो चाहते हैं कि 30% नशिस्तें खोल दी जाएं, ये हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है मुबैना तौर पर वो उनको ये जाहिर कर दिया जाए कि नहीं हुआ है या हुआ है, ये वरना वो सड़कों पर ही रहेंगे। आपको लग रहा है कि हम कम से कम एक कमीशन बना दें इन इलेक्शंस के इंतखाबात के हवाले से, सभी खुश हो जाए? पहले तो मैं सड़कों वाली बात करूं जी। अभी भी एक चैनल पे मेरे साथ इनके रहनुमा तक कुछ ज्यादा ही बढ़ के मार रहा था, तो आप मुझे बताओ, एहतजाज किए, बोले तारीखी एहतजाज करेंगे, आप मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान को मिला के को 5000 आदमी थे? पूरे पाकिस्तान की बात करो, कराची में तो चंद लोग थे, जिस तरह लाहौर में थे, इस तरह कोयटा में तो थे भी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को अटैक करेंगे तो 5000 लोग नहीं थे। इससे पहले इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गया, उनको ये लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान को वो सर पे उठा देंगे, क्या हुआ आपके सामने की बात है। तो ये मेरे ख्याल में इनको पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तरस करनी चाहिए, और ये गाली गलोच की और ये जलाओ गिरा की सियासत को तुर्क करनी चाहिए। एक तरफ तो वो शेडो काबीना बना रहे हैं और अपोजिशन लीडर कर दिए, जिसका स्टेटस जो है ना वो वज़ीर आज़म के बराबर होता है या वफाकी वजीर के बराबर होता है, और फिर उसके अलावा वो कमेटियों के भी मज़ीद उठेंगे, टीएडीए भी लेंगे, पार्लियामेंट लॉजिस्ट की भी मज़ीद उठेंगे, और फिर कहेंगे हम एहतजाज भी करेंगे। ये कहना इमरान खान साहब को दिखाने के लिए 5-10 मिनट तो एहतजाज करेंगे। आप मुझे बताओ, कल जो उन्होंने ऐलान किया था कि तारीखी एहतजाज होगा, यानी अगर जो मैंडेट इनको मिला है, लेकिन वो बहुत खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़ा था, और आपको पता है कि गंडापुर साहब ये एक्सट्रीम पावर को उन्होंने पूरा लीड भी किया है। उनके अब जो उनके एतराजात हैं या उनके अगर नुकात हैं कुछ, तो उनको मान लेने में क्या हर्ज है? अगर हुकूमत ये कम से कम ये अनरेस्ट तो खत्म होना है सड़क। आप मुझे एक बात बता दे, आप कह रहे हैं कि 30 साल के कॉलेज है, वो दावे तो 80 सीटों में कर रहे हैं, तो 30 क्यों कॉलेज है? और अपीलें उन्होंने 35 आलकों की जमा की है, दावा वो 80 का कर रहे हैं, तो ये भी तो आप देख लेना। दावा आप कुछ कर रहे हो, कुछ रहे हो। और फिर दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कराया पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में, उसी इलेक्शन कमीशन ने पख्तूनख्वा में भी कराया, वो ठीक है, ये गलत है। अच्छा, फिर निगरान हुकूमत पे एतराज है, फिर इसके ऊपर एतराज है, फिर किसी और पे एतराज है, तो भाई आप एक जगह तो ठीक जाओ ना, पता चला आपके साथ दांतली किसी की है। और फिर मौलाना साहब सद के जाऊं कि जो सीटें पीटीआई को मिली है मौलाना साहब की, वो मौलाना साहब उसके इत्यादि बनने जा रहे हैं, वो कह रहे मैं एहतजाज करूंगा और पीटीआई के साथ मिलके एक एमपी के मैंने नहीं है उनका। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कमरुल इस्लाम साहब में ज्वाइन करें नून लीग से। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया हमारे साथ, और लतीफ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से वालों के। आपका भी बहुत शुक्रिया। कमरुल इस्लाम साहब, ये बात कल हो रही थी कि पुरअमन एहतजाज हक है, और पुरअमन एहतजाज करने का हक जो है वो हर किसी को दिया गया है और आइन में भी इसकी इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पकड़ धक्कड़ होती है, अरेस्ट होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब को अरेस्ट किया जाता है, इसके अलावा बास साहब अरेस्ट होते हैं, लतीफ खोसा साहब को अरेस्ट किया जाता है। अब ये मतलब जानी नामी ये हमारे वकला भी हैं, एक इनका रुतबा भी रहा है सोसाइटी में। आपको लगता है इसकी जरूरत थी? जी, ऐसे है जी कि बिल्कुल आइन हक देता है पुरअमन प्रोटेस्ट का, कानून भी देता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट उस वक्त तक ठीक है जब तक वो किसी और के राइट्स पे एक्रू नहीं करता,
کسی اور کے رائٹس کو ابیوز نہیں کرتا. اب سڑکیں بند کرنا, تشدد کرنا, پسٹل لے کے جانا, ہتھیار لے کے جانا, اور اگر کسی کو قانون نافذ کرنے والے ادارے نے, پولیس نے گرفتار کیا ہے, اس کو چھڑوانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا, میرا خیال ہے یہ بھی وہ جو معاشرے ہیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوئے آئین اور قانون, وہاں پہ بھی ہائیڈ پارک ہے کہ جی آپ جا کے وہاں پروٹیسٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ روڈ بند کر دیں, سڑک بند کر دیں. تو میرا خیال ہے جہاں پہ خلاف ورزی ہوگی وہاں پہ ظاہر ہے وہ فیصلہ تو وہاں پہ جو بھی کمانڈر ہوگا اس نے کیا ہوگا, لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب طاقت کا استعمال کرتے ہیں کسی جگہ پہ اپنے اس رائٹ کو وہ انفورس کرنے کے لیے, تو وہ پھر قانون حرکت میں آتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے, میرا اندازہ ہے, میں لاہور میں موجود نہیں تھا, ان گرفتاریوں کو خود نہیں دیکھا, لیکن جو کچھ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اس پہ طاقت کا استعمال ہوا, اس میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی, اس میں راستے بند کیے گئے, اور تشدد کا رجحان ڈیفینیٹلی موجود تھا, 9 مئی کو بھی موجود تھا, اور اس کی پرتو جو ہے وہ ہمیں کل بھی نظر آیا مختلف جگہوں پہ. اور جہاں نہیں تھا وہاں پہ وہ ایکشن نہیں ہوا, جہاں پہ مثلا بلوچستان میں نہیں ہوا. کوثر صاحب, آپ مال روڈ لیڈ کر رہے تھے اپنی کیمپ, وہ اپنے لوگوں کو مال روڈ کے قریب, آپ نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا تھا جو کہ غیر قانونی ہو؟ دیکھیں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے یہ سن کے بھی, زندگی میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا ہے. 50 سال سے تو میں وکالت کر رہا ہوں, گورنر رہا ہوں, میں اٹارنی جنرل رہا ہوں, میں سینیٹر رہا ہوں, اب میں MNA ہوں. یہ آپ کوئی سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس قسم کی میں حرکت کروں گا کہ جو میرے خلاف FIR کی ہے کہ جی کوثر صاحب نے جو ہے روڈ بلاک کر دی اور پبلک کو انکنوینئنس ہوئی, 20 شخص جو ہے وہ نامعلوم تھے اور کوثر صاحب کو پکڑ لیا اور باقی سارے بھاگ گئے. یعنی کمال کی FIR دیکھنے والی ہے, شرم بھی نہیں آتی FIR کرنے والوں کو. آج سارے جو انہوں نے کوئی 200-400 بندہ ہمارا گرفتار کیا لاہور سے, ہوائی کہتے ہیں جی فائرنگ کی نام و نشان کہیں, نہ کسی کے پاس اسلحہ تھا نہ کچھ تھا. آج تو آپ کو پتہ ہے میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, ساری جگہ میڈیا موجود تھا. وہ میڈیا والے بھی کہہ رہے تھے یار فائرنگ کی طرح دیکھی نہیں ہے, نہ کسی کے پاس ڈنڈا تھا, نہ کسی کے پاس سوٹی تھی, نہ کسی کوئی پولیس کے گریبان پکڑا, نہ کسی نے کوئی یونیفارم پھاڑا. FIR ہو رہی ہیں جناب دھڑا دھڑ. نارتھ کینٹ لاہور میں ہوئی جس میں میرے ڈرائیور کو اور میرا جو کوآرڈینیٹر تھا اس کو اور میری گاڑی کو بھی انہوں نے اندر کر کے دہشت گردی کے دفعات بھی لگا دیے اور 42 بندے وہاں اریسٹ کر لی. اور اسی طرح جو ہے جو پرانی انارکلی میں جو FIR ہوئی ہے اس میں بھی کمال کے انہوں نے کیا ہے. شاہدرہ میں جو ہوئی ہے اس میں 51 بندوں کو اریسٹ کر لیا اور کہا باقی نامعلوم بھی موجود تھے. 3 MPs اس میں شامل تھے, میرے 2 MPs. لیکن کوثر صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں, اب آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے, اب آپ اس کو مانیں, تسلیم کریں نہ کریں. آپ کی جو ریزرو سیٹ تھی وہ آپ کو نہیں ملی, وہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن وہ سیٹیں کسی اور کو بھی نہیں دی جا سکتی. آپ کی یہ بات بھی درست ہے. کیا یہ مقدمہ جو ہے یہ دھاندلی مبینہ دھاندلی کے اوپر, یہ مقدمہ پارلیمنٹ کے فورم پہ نہیں لڑا جا سکتا؟ دیکھیں بالکل ہونا ہی, تمام چیزیں پارلیمان کے اندر ہی ہونا چاہیے. ہم نے تو پہلے دن کہا ہے کہ خدا را پارلیمان ہی اس کو جو ہے ملکیت لے اس کی. یہ کہاں سے آ گیا فارم 47 جو ہے, یعنی فارم 45. 8 فروری کو تو عوام نے بڑا واضح ورڈکٹ دیا جس کے فارم سارے صرف ہمارے PTI ہی نہیں بلکہ جتنے یہاں کنٹیسٹنگ امیدواران تھے, جس میں جماعت اسلامی تھی, تحریک باقی جماعتیں بھی تھی, سبھی کے پاس ایک ہی قسم کے ہیں سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کے اور ادھر پیپلز پارٹی اور جو ہے ماشاءاللہ MQM کے جو جتائے گئے. تو یہ ہم نے تو کہا KP میں بھی فارم 45 تو سندھی سڑک پہ تھی. چل ہوگا میں سو
اچھا کمرل صاحب آپ یہ بتا دیجیے، فرما دیجیے گا کہ ان کے جو چیدہ جاتا نکات ہیں جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30% ان کے جو ہے حلقے دیکھے جائیں، کھولے جائیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جو ایک کمیشن بنایا جائے، جو فریولس کیسز ان کے بقول بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر ان کو بھی دیکھا جائے. کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ کم از کم اس پہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ اور کیونکہ کھوسا صاحب ظاہر ہے آپ کی زرداری صاحب سے بھی ایک پرانی رفاقت رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ اور آپ اگر بات کریں پی ٹی آئی والوں سے اور زرداری صاحب سے تو کم از کم وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر مفاہمت کرا سکیں گے. بالکل ممکنات میں سے ہے، لیکن اس کے لیے ایک آپ کو رجحان شو کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جی کہ اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ لیں کہ جو اسمبلی پارلیمنٹ فورم ہے، ڈیبیٹنگ فورم ہے، وہاں پہ نعرے ریکارڈ نہیں ہوتے، اور وہاں پہ انسٹیڈ آف وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ آئیں، وہ کوئی تحریک پیش کریں، تو وہ شور شرابے پہ، کبھی وہاں پر کوئی جوتا اٹھا کے، کبھی کوئی اور چیز کر کے. تو ابھی کھوسا صاحب فرما رہے تھے، وہ محترم ہیں، وہ واقعی گورنر رہے، وہ واقعی اٹارنی جنرل رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس رجحان کا وہ نہیں کریں گے، اظہار نہیں کریں گے. اور کمیشن کی بات ہوئی تو ایک الیکشن بھی ایک کمیشن ہے، تو اس کمیشن کے تحت جو اس وقت ٹریبیونلز بنے، وہاں پہ آپ نمبر آف کیسز کی پروپورشن دیکھ لیں. اور ابھی جو فارم 45 کی بات کر رہے تھے، یہ فارم 45 کوئی کے پی کے لیے کوئی سیپریٹ پرنٹ نہیں ہوئے تھے، وہی فارم 45 تھے. تو ایک طرف جو ہے وہ ایک طرف جہاں حکومت بن گئی ہے وہاں پہ وہ ٹھیک تھا. تو یہ اب چونکہ اتنی دفعہ یہ لاجک ریپیٹ کی گئی ہے، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ جو جمہوریت میں بات چیت، اب آپ دیکھیں کہ تمام میڈیا گواہ ہے، یہ اوپنلی ڈینائی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کسی صورت، اور پھر جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس صورت میں تو محل بات چیت کا پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کا ایک انٹینٹ شو کرنا پڑتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت ایوان میں الیکشن رزلٹ کے بعد سب سے بڑی پارٹی بن کے قومی اسمبلی میں سامنے آئی تھی، ایک صوبے میں انہوں نے حکومت بنائی، اور اس حکومت کے راستے میں کتنے روڑے اٹکائے گئے. آج وہاں پہ بھی احتجاج ہوا کے پی میں، وہاں پہ کتنے ملین لوگ آگے تھے، جہاں پر اس کو انکریج کیا گیا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، انسٹیڈ آف کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں تھا، کوئی گرفتاری کا خوف نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ جیسے کھوسا صاحب نے فرمایا، ایک کسی انٹینٹ کا اظہار انہیں کرنا پڑے گا، اور پھر وہ گڈ آفس سارے مفاہمت، چاہے وہ ٹھیک ہے. زرداری صاحب کی ہو. کھوسا صاحب زرداری صاحب کے حوالے سے جو میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے کیا؟ آپ ظاہر ہے کیونکہ گوہر صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کے لیے اچھا دن نہیں تھا، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ بھی قرار دیے جاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی قومی دائرے میں لے کر آئے آپ کو ٹیبل ٹاک کروائیں، آپ کو وہ قبول ہوگا؟ دیکھیں قومی دھارا، ہم نے تو بڑا سادے سے بات کی ہے کہ 4 ہی حلقے کھلوا دیں. محترم نواز شریف کا وہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں، اس کا فورینزک کروا لیں، آڈٹ کروا لیں. خواجہ آصف صاحب کا وہ ریحانہ ڈار سے بری طرح ہارے ہوئے ہیں، اس کا بھی ذرا آڈٹ کروا لیں، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. پھر ہم نے کہا سلمان راجہ کا وہ حلقہ جو ہے وہ اس کو ذرا آڈٹ کروا لیں. اور پھر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقے جو نون کو جتائے گئے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک پر آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں. اگر آپ کو وہ نظر نہ آ جائے کہ ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے، اور میں ایم کیو ایم کی تو بات نہیں کرتا، ان کی تو ایک سیٹ بھی نشست بھی نہیں تھی، اور کمشنر پنڈی کی بھی بات نہیں کرتا کہ جس نے کہا کہ 12 کے 12. لیکن سر آپ یہ معاملے کو ٹرائیبیونل میں لے گئے ہیں کیا؟ آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں معاملے کو لے گئے، یا یہ صرف میڈیا کے اوپر سڑکوں پر احتجاج؟ کیونکہ الیکشن ٹرائیبیونل سے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر آپ اور بھی دیکھیں جی الیکشن ابھی تو الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو بہت بنتی کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں الیکشن کمیشن کو تو آرٹیکل 6 میں ان کو ساروں کو اندر کر کے تو ان کو تو سزائے موت ہونی چاہیے. انہوں نے تو ریاست کا کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے ہی تو تباہی کا سارا بنیاد ڈالی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ہم ہیں، الیکشن کمیشن اس کے بعد اگر 60 دن کے بعد جو ہے الیکشن ٹرائیبیونل ہوگا. الیکشن ٹرائیبیونل کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں، اور وہ اگلے 5 سال تک اس کے فیصلے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سول سوٹ کی طرح ہوتا ہے. یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ایک ایشو کو کل کرنا ہو، ختم کرنا ہو، تو آپ اس کے پیچھے لگا دیں. میرا جتنے آپ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں
تجربہ سبھی سے زیادہ ہے ان معاملات میں. معاف کیجیے گا, الیکشن ٹرائیبونل کا کوئی ایک بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہو, جبکہ تو سپریم کورٹ سر, سپریم کورٹ اللہ معافی دے, سپریم کورٹ کے تو ہمارا جو سمبل چھینا کس نے چھینا؟ ہم کس کی شکایت کریں, کس سے ہم جو ہے انصاف مانگیں؟ میں نے تو چیف صاحب کو کہا تھا کہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ, پھر سڑکوں پہ تو نہیں ملے گا نا سر. پھر اگر یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, ٹرک کی بتی اور یہ بھی نہیں, تو پھر آپ کو پھر سڑکوں پہ تو ملنے سے رہا انصاف. آپ کو غلط فہمی ہے, آپ کی غلط فہمی نہیں ثنا جی, غلط فہمی ہے آپ کی, معاف کیجیے. ہم جاتے جاتے بس آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ 19 ممبر کابینہ نے اوتھ لے لیا ہے, اب پورٹ فولیوز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اس کے بعد ملک میں آگے چلنا ہے. لیکن اگر سڑکوں پر یوں ہی احتجاج کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف اور مجاب میں اسی طرح کا کریک ڈاؤن رہا, تو لگتا نہیں ہے کہ بہت دن سکون سے گزریں گے. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, اس کے لیے بات چیت کا دروازہ کھولنا پڑے گا. اب یہ بات چیت کا دروازہ کون کھولے گا اور کیسے کھلے گا, یہ دیکھنا باقی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. We will see you tomorrow.